अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अब इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भेजा था कि जिसमें इन दोनों अरकान असम्बली के खिलाफ असासे छुपाने और मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे लेकर माफ़ करवाने के इल्ज़ाम आयद हैं। इलेक्शन कमीशन ने गिव और टेक 6 माह तक केस की 2 दर्जन से ज़ायद समातें की और मुख्तसर फैसला देकर दायर की गई दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। सियासी फतह शिकस्त से हटकर इस मामले के कई और पहलू हैं। टू बिगिन विद, नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की साख क्या मुतासर नहीं होगी। अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म की नाअहली से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मुस्तरद और जहांगीर तरीन और इमरान खान से मुतल्लिक दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी थी। नंबर 2, सियासी दर्जा हरारत चूंकि नुक्ता पिघलाव पर है, क्या हमारे इदारे इस कोशिश में तो नहीं कि इस दर्जा हरारत को नॉर्मल किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि NA 101 से मुंतखब होने वाले इफ्तिखार चीमा समेत कई मेंबरान ऐसे हैं जिन्हें असासे छुपाने के जुर्म में नाअहल किया गया। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, इमरान खान अब तक इलेक्शन कमीशन को नून लीग की बी टीम, जानिबदार, बायस्ड और धांधली कराने की मशीनरी कहते आए हैं। इलेक्शन कमीशन ये फैसला देकर गैर जानिबदारी और खुद मुख्तारी के तासुर को बहाल तो नहीं करना चाह रहा या वो नए स्टैंडर्ड्स अचीव तो नहीं करना चाह रहा, सो टू से। नंबर 4, इलेक्शन कमीशन में एक और रेफरेंस कैप्टन सफदर से मुतल्लिक है कि जिसमें उनकी ज़ौजा मरियम नवाज के असासे जाहिर ना करने के मुतल्लिक समाअत जारी है। ये भी मुमकिन है कि कैप्टन सफदर को क्लीन चिट दे दी जाए तो इमरान खान के पास एहतजाज करने का कोई जवाब बाकी ना रहे। इमरान खान इसे अपनी फतह के तौर पर देख रहे हैं और सियासी माहिरीन का कहना है कि इस केस में जान थी ही नहीं, सो फतह का जश्न मुबालगा बाजी है। हाँ, अलबत्ता खुद मुख्तार इदारे का ये फैसला पनामा फैसले का ट्रेलर तो नहीं दिख रहा, इसके ऊपर भी गौर करेंगे। और सबसे अहम बात, आज आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, एक मेरा इंटरव्यू इमरान खान का और उससे एक और इंटरव्यू इमरान खान का जो काशिफ अब्बासी ने लिया। उन दोनों को साथ रखकर आपके सामने पेश करेंगे कि आप खुद एक दो अहम नुकात के ऊपर फैसला कर सकें कि कहीं ना कहीं जो है बात मुबहम ज़रूर है, कहीं ना कहीं जो है वो क्लैरिटी की ज़रूरत है, तशनगी बाकी रह गई है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। आपसे वादा किया है कि आज आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें अगर ये कहा जाए कि तशनगी बाकी रह गई या क्लैरिटी नहीं है तो ये गलत ना होगा। जो स्टेटस तब था जब मैंने इंटरव्यू लिया और उससे कई साल पहले जब एक और सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने इंटरव्यू लिया, बदकिस्मती से वो स्टेटस आज भी है। अभी भी क्लैरिटी चाहिए, अभी भी कुछ सवालात के जवाबात चाहिए, कन्फ्यूजन है। मगर आज बहुत एक अहम दिन है तहरीक इंसाफ के लिए। वो फतह मना रही है, जश्न मना रही है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनके मुताबिक क्लीन चिट दी गई है इमरान खान को, जहांगीर तरीन को और हुकूमत वक्त यानी कि PMLN के मुताबिक टेक्निकलिटी के ऊपर जो है उनको ये पिटिशन जो है खारिज कर दी गई है। सो इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे। फॉर सम this also reflects what could possibly be the outcome after the verdict on the Panama case itself. मगर आपसे तारुफ करवाई देती हूँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कैट तारिक फजल चौधरी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं क्लिप दिखाऊँ, मैं आपसे आगाज़ करूँगी एजाज चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि क्या आज अभी हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर है, गैर जानिबदार है, बायस नहीं है, अच्छी है, कह सकते हैं अब आप? मेहर, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल एक ऐसा कर दिया है जिसका ज़रा जवाब लंबा है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जो हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे सामने 2013 का इलेक्शन, उसके नतीजे में चलने वाली तहरीक, उसके बाद बनने वाला जुडिशल कमीशन, और जुडिशल कमीशन ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी वो 40-42 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम हो सका। और उस जो यानी ये कहा गया कि ये धांधली तो है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है, ये पॉइंट था असल में।
ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس سے کچھ لرن کر کے کوئی الیکشن ریفارمز ہو جاتے، کوئی جو کمیاں الیکشن کمیشن کی اس وقت بتائی گئی تھی، کہتے ہیں نا سر، آپ یہ تو میرا خیال ہے ہمارا سٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ ٹیم کہتے آئے ہیں، آپ تو دھاندلی مشین کہتے آئے ہیں، آپ نے تو اتنا کچھ کیا کہ الیکشن ریفارم جو ایکچولی آپ کا مقصد ہے ادھر سے ہی بوائیکاٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے، آپ نے اتنا کارنر میں کونے میں ان کو پش کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے بات کی ہے یہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ کیس تھا، میں ایک سیکنڈ اجازت میں آپ سے کلیئرلی پوچھتی ہوں، دو ٹوک پوچھتی ہوں، کیا الیکشن کمیشن پاکستان حکومت وقت سے ملا ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بے شمار ایسے مواقع آئے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یعنی کنائبنس میں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسی کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ایک پوری ہسٹری ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اسی کے اوپر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ انسٹرکشنز کے مطابق ان کے چلتا ہے۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں؟ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ امبیرسمنٹ کا موقع بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے ان اے وے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں مہر کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ڈیموکریسی ریفارمیشن کا نام ہے، اور ریفارمیشن کا مطلب ہے کہ اداروں میں ریفارمیشن ہو، پارلیمان میں ریفارمیشن ہو، الیکشن کمیشن میں ریفارمیشن ہو، جوڈیشری میں ریفارمیشن ہو، ایف پی آر میں ریفارمیشن ہو، تو یہ تھرو قانون سازی آئے گی۔ الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ ہمارا یہ سب کا سٹانس ہے سینیٹر صاحب۔ اور جو آج جو فیصلہ آیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ایاز صادق نے غلط کام کیا تھا جو انہوں نے خام خواہ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، آپ کو لگتا ہے ریفرنس جو ہے وہ انفیئرلی بھیجا گیا تھا الیکشن کمیشن؟ بالکل اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، حالانکہ ہم نے بھی ان کو روکا تھا کہ آپ مت کریں، اور انہوں نے بھیجا غلط کیا، کیونکہ کچھ بھی ہے عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اس طرح تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بے نظیر صاحبہ کو بھی ایک زمانے میں نواز شریف نے سازش کر کے ڈسکوالیفائی کرایا ججز کو کہہ کر، تو یہ تو ایک غلط چیز ہے، مجھے ویسے مقطع کلامی معاف سینیٹر صاحب، مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ نیشنل لیڈر ہیں کہ نہیں، احتساب تو سب کا ہونا چاہیے، اگر دال میں کچھ کالا ہے تو جانا چاہیے۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ الزام لگا میاں صاحب پہ، الزام لگا وزیر اعظم پہ، پٹیشنیں اور ریفرنسز چلے گئے دوسروں کے خلاف۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیشنل لیڈر ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے وہ صحیح انہوں نے جو ہے کسٹوڈینشپ نہیں نبھائی، اور انہوں نے خام خواہ جو ہے حبی علی نے بغض ماویہ میں ریفرنس بھیجے، تو اس کا یہی رزلٹ ہونا تھا جو آج ہوا۔ تو میرے خیال سے انہوں نے صحیح رول ادا نہیں کیا۔ اچھا طارق فضل چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف جس الیکشن کمیشن کو ٹیم کہتی آئی، دھاندلی مشین کہتی آئی، کیا کیا نہیں کہا، ان کے لیے امبیرسمنٹ اپنی جگہ، ان کے لیے آج ایک ان کو موقع ملا ہے، ریلیف ملی ہے اسی انسٹیٹیوشن سے جس کے خلاف یہ لوگ سراپا احتجاج رہے ہیں۔ مگر مجھے بتائیے کہ آپ کس پوزیشن میں آئے جب آج آپ کا سپیکر جو ہے وہ پورے ملک کے اندر بائس سپیکر کی طرح جانا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے کمنٹ کیا ہے، میں اس حوالے سے مختصر سا کمنٹ میں آپ کی اس بات کے اوپر کروں گا کہ یہ بالکل آپ کی صحیح آبزرویشن ہے، اور یہ ہم سب کی آبزرویشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا ادارہ ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے ایسے الزامات، ہرزہ رسائی اور بہت ساری ایسی باتیں جو شاید ان اداروں کے بارے میں کبھی بھی نہیں کی ہوں گی۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن میں فیصلے ہوتے ہیں، دو پارٹیاں جاتی ہیں، ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ میں 2008 میں MNA بنا، میرے کئی کیسز الیکشن کمیشن میں جاتے رہے، مخالفین کرتے رہے، لیکن آپ کو ان فیصلوں کی بنیاد پہ آپ کسی ادارے کے خلاف اس حد تک چلے جائیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی تو رائے امتیاز ہے۔ بہرحال آج اسی ادارے سے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ وہ کیا خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے باہر آئے ہیں جناب، اور حق اور سچ کی فتح قرار دے رہے ہیں، اور اس ادارے کی مضبوطی کی اور اس ادارے کی میں کہہ رہا ہوں عظمت کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال چلیں، دیر ہے درست ہے، نہیں حق اور سچ کی فتح، میں اس کے اوپر اجازت صاحب ضرور بات کر لیں، مگر چودھری صاحب حق اور سچ کی فتح، میں حق اور سچ کی فتح کے اوپر بہت کیوریس ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ جو کیس تھا نا، پہلے تو وہ میلافائڈی جس طرح خواجہ صاحب نے کہا ہے وہ آپ کے سپیکر کی ہے، جو بالکل یعنی نواز شریف کے خلاف وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ریفرنس، جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ 5 مہینے سے زیر سماعت رہا ہے، اور یعنی عمران خان کے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات آپ سمجھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یعنی سارے میرٹس کے اوپر گفتگو ہوئی،
یعنی نون لیگ کے وکیل نے اپنا پورا زور لگایا, وہاں پر ساری منی ٹریل دکھا دی گئی, سارے کاغذات دکھا دیے گئے. اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ان کی ریفرنس جو ہے وہ مسترد کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ ریلیف اور جسٹس یہ دو الفاظ ہیں جو ابھی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا تقاضا تھا, یہ پورا ہوا ہے, اور جزوی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انصاف کے تقاضے کو پورے کر کے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو دھونے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل واضح ہے. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں ایک فکرہ صرف کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں دو صورتیں ہیں, ایک اس کے انتظامی کام ہے اور ایک اس کا یہ عدالتی کام ہے. یہ عدالتی کام ہے, جو ان کے انتظامی کام ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نے 42 پوائنٹس لکھ کے بھیجے ہیں کہ یہ انہوں نے کام نہیں کیے, اس لیے وہ اپنی جگہ بدستور جس کی وجہ سے یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کنائیونس ہے حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن کی. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یو ٹرن نہیں لیا, ہم اسی پوزیشن پہ ہیں. مگر یہ مجھے جو حق اور سچ کی بات نعیم الحق صاحب نے آج کی نا, حق اور سچ جو ہے وہ جیت گیا ہے آج اور یہ شکست تو یہ جھوٹ کی. میرا مسئلہ ایک اور ہے سر, مجھے ابھی تک بحیثیت ایک صحافی بہت سے سوالات کے اوپر کلیئرٹی نہیں ملی. اب جس ویڈیو کلپ کی میں بار بار ذکر کر رہی ہوں جو دکھانا چاہ رہے ہیں ایٹ مائی اون رسک, یہ ہم ایئر کر رہے ہیں ایٹ مائی اون رسک اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز یہ ایک جو ٹرولز کی محبت جو پائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ آج بھرپور ملے گی انشاءاللہ تعالی. مگر اسے قطع نظر ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اس کو پیسہ دے رہا میں اب لیگل چیز کی نہیں بات کر رہا, میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اپنے نام پہ لے بھی لیتی اور میں نے پھر بھی اسے پیسہ اس لیے دینا تھا کیونکہ میں اس کے پیسے پہ تو نہیں اس کے گھر میں رہ سکتا. مگر آپ ڈکلیئر تو کرتے ہیں نا, جیسے نواز شریف نے کلثوم نواز کو ڈکلیئر کیا. ہاں مگر آپ نے 2000 ڈکلیئر کرتے, بیوی کو ڈکلیئر کرتے ہیں نا. اب اگر یہ ہوا ہوگا تو یہ کوئی گلچ ہوئی ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو کرنا چاہیے. 2002 میں گلچ ہو گئی تھی جو ڈکلیئر نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کیا, کیونکہ مجھے یہ پیپرز کا نہیں پتا. میں آپ کے سارے بیانات نکال رہی تھی فرام دا لاسٹ 1 decade, لاٹ آف کنفیوژن. پہلے جو سوان ایفیڈیوٹ ہے وچ از اے لیگل ڈاکیومنٹ جمائمہ کا, اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ عمران خان نیازی bought this, خریدی اس نے اور میرے نام کی ایز بے نامی ٹرانزیکشن, کوٹ ان کوٹ بے نامی ٹرانزیکشن, سیم بے نامی ٹرانزیکشن جس کے خلاف آپ ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر کچھ ثابت ہو گیا, پرائیویٹ یا پبلک لائف میں بے نامی ٹرانزیکشن میرے قریب بھی آئی اس طرح کی. First your reaction on that and then 2-3 other questions. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, پہلے اس کو ذرا یہ جو بینامی وغیرہ سے نکل کے پہلے مجھے یہ بتائیں, فلیٹ میرا, میں وہ بیچتا ہوں, وہ بیچ کے اس کو پیسے دیتا ہوں, اور وہ پیسے کیوں دیتا ہوں کیونکہ وہ یہاں اس لیے یہ خریدتی ہے اپنے نام پہ کیونکہ میرے پاس پورا پیسہ نہیں ہوتا. ٹھیک, پہلے مجھے بتائیں کہ بیوی لیتی ہے اپنے نام پہ, اس پہ تو کوئی غلط نہیں, باہر سے پیسہ لا کے اس کو بینیفٹ نہیں ہو رہا نا اس کا, بے نامی وہی ہوتی ہے. سن تو لینا پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ وہاں سے اپنے نام پہ یہ زمین لے لیتی ہے, وہ ہوتی ہے میری بیوی, اس میں تو کوئی غلط کام نہیں. مگر اپنے نام سے نہیں غلط کام, صحیح ہے, مگر اس کے پیسے تو آپ نے دیے نا. میں نے ابھی کہا دیا, میرے پاس اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسے دیتا, میں خود ہی اپنے نام پہ لے لیتا. یہ ان کا سوان پاور آف اٹارنی, جنرل پاور اٹارنی جو انہوں نے دی, ایفیڈیوٹ ہے ان کا, 300 کنال پرچیز بائی عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی اینڈ دین ٹرانسفرڈ ان مائی نیم ایز اے بے نامی ٹرانزیکشن. پھر سن لیں, پہلے سن لیں. یہ صحیح ہے نا؟ نہیں, پہلے مجھے بتا, مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے. میں پہلے یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے تو کبھی دیکھی نہیں. یہ کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھی. آپ کہتے ہیں بے نامی آپ نے نہیں رکھی. آپ کی اہلیہ, سابق اہلیہ جمائمہ خان نے جب آپ کو پراپرٹی آپ کی واپس کی خان صاحب, اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ زمین خرید کے ان کے نام بے نامی ٹرانزیکشن کی. یہ پہلی جگہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, یہ ان کا پاور آف اٹارنی. یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. انلیگل چیز کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے بے نامی میرے نام کی, میں کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی ہے میں ان کی پراپرٹی واپس کر رہی ہوں. پورے ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہے. کاشف, میں اس کے نام پہ پراپرٹی کے, اچھا میں اس کے نام پہ پراپرٹی کیوں خریدتا, کیا ویسے بھی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. سپوزنگ, اچھا اب سپوزنگ مجھے دوسری چیز لے لیں, میں اگر جمائمہ کے نام پہ پراپرٹی لے بھی لیتا, آپ اگر شادی شدہ ہیں آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کی ساروں کی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, تم کو ڈکلیئر تو ویسے ہی کرنی پڑنی تھی. مجھے یہ شروع بتائیں اس میں, اگر یہ بینامی اس لیے کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے,
مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بنامی کیسے، اس میں مجھے فائدہ کیا ہونا تھا کہ اس کے نام پہ پراپرٹی لینا؟ وہ مجھے ویسے بھی ڈکلیئر کرنی پڑنی تھی. وہ آپ نے ڈکلیئر 2002 کے اس میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں تو نہیں، تو وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ میرے نام پہ نہیں تھی. جب میری ڈیورس ہوئی تو میرے نام پہ آئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. 2002 میں جو آپ نے گوشوارہ سبمٹ کرایا وہ ایکچولی فیکچولی جمائمہ کے نام پہ تھی، جمائمہ کی پراپرٹی تھی، پیسے اس نے دیے تھے، تو میں اپنے گوشوارے میں کیسے ڈکلیئر کر دیتا؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ بیوی کے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. نہیں کاشف، اب آپ لوگوں کو کنفیوز نہ. یہ انٹرویو کاشف عباسی نے کئی سال پہلے لیا تھا. میرا انٹرویو ابھی حال ہی میں لیا گیا ہے، فیو ویکس اگو غالباً. جب میں نے یہی بات پوچھی کہ 2002 میں آپ نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیا، عمران خان صاحب نے کہا کوئی گلچ ہوگا، کوئی اکاؤنٹنٹ بھول گیا ہوگا. بہت سے سوالات ہیں جاز چودھری صاحب. سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، یہ چیزیں تھیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے تھے، جو عوام سننا چاہتی ہے. ہمارا کام ہے سوال پوچھنا، جن کے جواب ہمیں نہیں ملے، کنفیوژن ہے. پہلے انہوں نے مجھے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بھئی میں نے تو یہ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے سوان ایفیڈیوٹ جو جمائمہ کا ہے. اس کے بعد جب میں نے آرکائیو سے نکالا پرانا ان کا ایک انٹرویو ARY پہ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. ایک مسٹیٹمنٹ اس جگہ. دوسری جگہ سر یہ بے نامی ٹرانزیکشن جس کے خلاف ہمیشہ عمران خان کھڑے رہے ہیں، اس کے خلاف بولتے رہے ہیں، یہ سوان ایفیڈیوٹ کا حصہ. تیسری بڑی چیز، اگر آپ کے لیڈر کے کیس میں اکاؤنٹنٹ سے گلچ ہو سکتی ہے تو یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ، شک کا فائدہ آپ حکومت وقت کے لیڈرز کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور ان سارے جوابات، یہ سارے جوابات تو ہمیں ملنے تھے نا. ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ کی پٹیشن خارج ہو گئی اور آپ دمادم مسکل اندر عیش کر رہے ہیں. سر دیکھیے، پہلی بات تو میرا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کسی پبلک آفس کا ہولڈر ہو، اس کے معاملات اور کسی ایک عام ممبر کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق بہت ہوتا ہے. دوسری بات، یہی کیس تھا جو آپ نے ساری بات چیت کی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے تھا. بالکل یہی ریفرنس تھا. وہاں پر دیکھیں نا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر دیکھیں ایک کاغذ وہاں پر دیا گیا، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، بحث ہوئی، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا. اب مجھے بتائیے آپ کے اور میرے فیصلہ کس بنیاد پہ دیا گیا ہے؟ ٹیکنیکلٹی کے اوپر سر، کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ جو دیا گیا ہے آپ بری الذمہ ہیں and you're scot free and you can walk out. آپ باعزت بری ہوتے ہیں. بالکل میں آپ سے عرض there's a difference. میں آپ سے گو کہ آپ جیتے ہیں، of course آپ جیتے ہیں. میری گزارش سن لیجئے، سیدھی سی بات ہے، ایک میرٹ پہ گفتگو ہوئی. یہ اب دیکھیں نا، فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، اور یہ عدالت تھی الیکشن کمیشن کی. یعنی اس نے ایک پوائنٹ کے اوپر بحث کی، سارے کاغذات انہوں نے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا. ڈسمس انہوں نے کیا، اگر میرٹس کی بنیاد پر نہیں کیا اور یعنی اس کے قابل سماعت ہونے کی بنیاد پر کر دیا. چودھری صاحب لیکن آپ پاناما کا بھی بڑا فیصلہ آنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کل کو ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ اس فیصلے کے اندر آتا ہے کہ جس طرح شیخ عظمت سعید صاحب نے بھی کہا، جج صاحب نے، آنریبل جج نے کہا کہ اسٹرکٹلی قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا. تو اگر قانون اور آئین کے پرائے میں رہتے ہوئے، اس حدود میں رہتے ہوئے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ثابت نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو بھی اسی طرح ایکسپٹ کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اس کے دو پہلو. دورے معیار کیوں ہے؟ بالکل دورہ معیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بیسیوں نہیں سینکڑوں مرتبہ چیئرمین عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے. باقی رہا کہ یہاں پر بحث کیا ہوتی ہے، آپ لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، ہم کیا اس کا جواب دیتے ہیں. آپ دیکھیں، ہم نے 1 نومبر سے لے کر اور پچھلے ماہ کی 23 تاریخ تک اتنا تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی میرے جیسا جو گلی محلے اور سڑکوں پہ پھرتا ہے، اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا سر، ایک وقفہ لے لوں. باقی آپ جو بھی کہیں، سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر عمران خان نے 2002 میں جمائمہ کی یہ بنی گالا کی ڈکلیئر نہیں کی اور اسے کہا اکاؤنٹنٹ سے گلچ ہو گئی ہوگی، اور اگر میاں صاحب نے اسی طرح ان کے اکاؤنٹنٹ نے کوئی گلچ کر دی اور مریم کی چیزیں نہ ڈکلیئر کی ہوں، کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ ڈکلیئر کر کے اپنی ڈیپینڈنٹ کی پراپرٹیز جو ہیں وہ اب صادق اور امین نہیں رہے. تو مجھے فرق سمجھائیے گا پلیز. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آفس ہولڈر ناٹ آفس ہولڈر، مگر آئی اسٹل وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ادھر دورے میں آ رہا ایٹ پلے تو نہیں ہے، جسٹ ان کیس ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तो आज ये हुकूमत वक्त के जो अरकान हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान और जहांगीर तरीन ने मुख्तसरन इन नटशल ये कहा है कि चोरी हमने अगर की भी तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं हमें पकड़ने का। इसमें कितनी सदाकत है कि नहीं, इजाज़ चौधरी साहब ये बताएंगे। मगर मैं तारिक फजल चौधरी साहब, अभी जो आपने क्लिप्स देखे हैं साइड बाय साइड रखा गया, एक मेरा इंटरव्यू और एक चंद साल पहले किया हुआ इंटरव्यू, ये 300 कनाल की जो राजी है इमरान खान साहब की, जो पहले जमायमा ने ली, बेनामी थी उसकी हैसियत स्टेटस, उसके बाद इमरान खान को दी गई, पैसा कब आया कैसे, उसके अंदर जरा सी कंफ्यूजन थी, वो अभी भी तशनगी बाकी है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखें जी, मैं समझता हूँ कि अगर इतनी वाज़ेह तज़ाद जो इमरान खान साहब के बयानात में आपने दिखाया है, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और एजाज चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, या तो ये कह दें कि ये क्लिपिंग्स गलत हैं और ये इनमें कोई डबिंग की गई है और इनमें कोई ऐसी चीज़ थी कि जो गलत है, इमरान खान ने नहीं की, उनके नाम से मंसूब हो रही है, या तो वो ये कहें। और अगर वो ये नहीं कह रहे तो ये तो किसी आप 5वीं क्लास के बच्चों को भी अगर आप ये दिखाएं तो वो कह देगा कि साफ साफ इसमें तजाद है, एक ना एक बात ज़रूर गलत की गई है, या जो आपके साथ प्रोग्राम था उसमें झूठ बोला गया है, और या जो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जो बात की गई है उसमें झूठ बोला गया है। इसमें कौन सी दो राय हैं? अगर ये काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किसी लीडरशिप ने किया होता तो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गिरेबान चाक, सर में खाक डाल, आधा पाकिस्तान बंद कर चुकी होती। झूठ बोल गए, लूट गए, फलां कर गए, गलत बयानी कर गए, इस पे तो इनको हद लगनी चाहिए, झूठ बोलने पर तो ये होता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं, पहले का जवाब 2011 के अंदर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया और 2006 के अंदर बहैसियत ट्रस्टी उन्होंने साइन किया था डॉक्यूमेंट्स में। 2011 में वो भूल गई कि उन्होंने साइन किया और कौन कौन सी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं भाइयों के नाम और जिसकी वो ट्रस्टी है। जवाब मुकम्मल किए बगैर मैं दूसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले जरा मुझे इसका जवाब आप मुकम्मल करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी वाज़ेह गलत बयानी है और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं है। बार बार वो पूछ रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्यों होती, जमायमा के नाम पे क्यों करता, मैं दिखाता क्यों, दिखाने की ज़रूरत क्या थी, पैसे उनके थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौम ने देखी। और मैं छोटा सा नुक्ता ये भी अर्ज़ कर दूं, जो आज अभी कहा जनाब एजाज चौधरी साहब ने कि जी एक एक पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन ने बहस की है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक पॉइंट पे बहस की है कि ये टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे काबिल समात नहीं है, दैट्स इट। उन्होंने केस के जो बाकी उसके अंदर जो मंदरजात थे, मेरिट डी मेरिट, उस पर बात ही नहीं की। वो आएगी, आगे आएगी, आप देखेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली अदालत में उसके ऊपर भी बहस होगी। और ये बातें जो मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स के ऊपर की गई, जो शवाहिद मौजूद हैं, ये अगर अदालत के सामने ट्रायल हुए तो अदालत दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन मैं इनसे ये तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने बेशक टेक्निकल बुनियाद पर ही इस केस को उन्होंने खारिज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे हक और सच की फतह करार दी, तो कल अगर अदालत ने पूरा ट्रायल करने के बाद ये कहा कि आप गिल्टी हैं, आप गलती पे हैं, तो ये उसको भी हक और सच की फतह कहेंगे। फिर ये अदालत के जजेस को गालियाँ नहीं देंगे जिस तरह इन्होंने, जो इससे पहले चीफ जस्टिस थे हमारे जमाली साहब, उनके पूरे, और आप भी नहीं चढ़ दौड़ेंगे सर, वो भी गालियाँ नहीं देंगे और आप भी नहीं चढ़ दौड़ेंगे। आप दोनों की तारीखें मस्त हैं, दोनों की तारीखें मस्त हैं, ना ये गालियाँ देंगे ना आप चढ़ दौड़ेंगे। नहीं, ये जो अभी जो ट्रायल हो रहा है और ट्रायल हुआ है, इसके हवाले से हमारी तमाम लीडरशिप का एक ही बयान है कि रिस्पेक्ट है फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वी विल रिस्पेक्ट द डिसीजन। सर मगर दो इशूज़ के ऊपर आप मुझे बताएं, एक तो एयाज सादिक के खिलाफ आप कोई तहरीक निकालने का सोच रहे हैं या बस आज बयानात तक की महदूद थी आपकी बात, और दूसरा एक बार फिर मरियम के ऊपर आपकी लीडरशिप आज क्यों बरसी, जिसके जवाब में मरियम औरंगजेब जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनको एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अच्छा, पहली बात तो जो हमारे नेशनल असम्बली के स्पीकर की है ना जी, उनकी एक अखलाकी पोजीशन होती है दुनिया भर में स्पीकर की, और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत अच्छी मिसालें रही हैं कि स्पीकर पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है और इंसाफ से आगे बढ़ता है। लेकिन एयाज सादिक साहब ने बिलखुसूस इस मौके पे जो काम किया है वो वैसे किसी पार्लिमानी तारीख का हिस्सा नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, बिल्कुल जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में इतना तफसील के साथ ज़ेर बहस है, उसको रोक लिया और उसके मद्दे मुकाबिल जो अपोजिशन के लोग हैं उनका भेज दिया। इसलिए उनकी जो मॉरल पोजीशन है वो बहुत मुतासर हुई है, डैमेज हुई है। हम ये बात कहते रहेंगे,
یہ بات کہتے رہیں گے اور اس کا انجام یا صادق صاحب کو پتا ہے اور نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ ایسا جو کچھ ہوگا. کیا انجام ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی، جس طرح الیکشن 2013 کا ہوا وہ بھی لوگوں کو پتا ہے اور 22 سیاسی جماعتوں نے یہ متفقہ یہ کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. یہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نے بھی اپنے پورے تحفظات کا اظہار کیا ہوا. اور دوسری جو بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذرا سن لیں. بادشاہت میں تو ہم نے سنا تھا کہ شہزادیاں یا ملکائیں جو ہیں وہ پروٹوکول ان کا پورا ہوتا ہے. دنیا بھر میں خاتون اول ہو یا دختر اول ہو اس کی ایک حیثیت ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جو مدار المہام بنا کے آپ نے پیش کر دیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی بے نظیر بھٹو، کبھی آپ نے اس کو اس کریکٹر میں نہیں دیکھا. بے نظیر صاحبہ کی آگے اولاد تھی، کبھی اس کریکٹر میں نہیں دیکھا. یہ آپ کے ساتھ اسپیشل ہے. بڑا بہترین آپ کی یہ اقدار جو ہیں وہ اپ ہولڈ کرتے ہیں. جی جاوید لطیف کو آپ فلیگ بیرر کیوں نہیں بنا دیتے اپنے کلچرل رائٹس کے آفس بیرر بنا دیتے؟ اگر آپ نے لوگوں سے ووٹ لے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے اور وہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جیسے کوئی اسپیکر نے ایکسپنج کیا اور اس کے بعد آپ باہر نکل کے منتخب لوگوں کے منہ پہ مکے مارنے شروع کر دیں، یہ کون سی تربیت ہے؟ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہاں سے مطلب آپ ان کی ماں بہنوں کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیں چودھری صاحب. I know you come from a very respectable family, پڑھی لکھی اچھے خاندان سے آپ آتے ہیں سر. Really do you think اس کا مطلب ہے کہ you stood to that level؟ اور مریم صاحبہ نے جو کل کی مستقبل کی ہماری لیڈر ہوں گی، آپ کے مطابق انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کو بلا کر اس کو ریپریمانڈ نہیں کیا. جاوید لطیف نے غلط کیا، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ مراد سعید نے غلط کیا. پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ کو یہ اتفاق ہوا؟ ہم سب کہہ رہے ہیں، ہم سب نے کہا ہے، سب پورے میڈیا نے کہا ہے کہ مراد نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جاوید لطیف نے جو کیا اس نے کلپس کر دیا ہر چیز کو. میں نے یہ کہا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈر بتا دیں جس نے کہا مراد سعید نے غلط کیا. میں نے پہلے دن جس دن یہ واقعہ ہوا میں ریکارڈ میں ہوں، میں نے کہا جاوید لطیف نے غلط کیا. کوئی معافی نہیں مانگی گئی تھی، کوئی مذمت نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے یہ وہی والی بات ہے نا، اس سے آگے بڑھتے ہیں. اس کے اوپر بہت بحث ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو چانٹا مارے ہو وہ مڑ کے آپ کو قتل کر دے تو چانٹا کسی کو یاد نہیں رہے گا. ہر کوئی جو ہے وہ دفعہ 302 لگانے کے اوپر بھاگ رہا ہوگا، وہ کہے گا بھائی قتل کیسے کر دیا ہے. یہ وہ بات ہے. What Javed Lateef did eclipsed everything else. اچھا چھوڑیں اس بات کو. That's not my issue today. My issue is کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا وقار بحال کیا ہے آج؟ کیا اس سے کچھ سبق سیکھے گی تحریک انصاف؟ اور وہ سوالات جن کے جوابات ہمیں آج بھی نہیں ملے، کیا وہ آنے والے دنوں میں ملیں گے؟ یہ اہم سوالات تھے. اور سب سے بڑا پیناما کا آنے والا ہے فیصلہ، اس کے اوپر ہم کہیں یہی تو نہیں دیکھیں گے آپ دونوں کی جانب سے کہ دونوں فریقین جو ہیں اس کو اپنے حق میں استعمال کر کے ریجوائس کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہماری فتح ہو گئی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں پی ایم ایل این کی پوری تاریخ کو آپ دیکھ لیں. انہوں نے عدالتوں کو دباؤ یا ورغلا کر، وہ جسٹس قیوم کا مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہے، اس کے بعد ان کا سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑنا، باتیں آپ کوئی نہیں سننے کے لیے تیار، کیا باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے جس طرح ٹیررائز کیا اور ڈرانے دھمکانے کی یہ باتیں آپ کرتے ہیں، لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں، ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں طلال نے فیصلہ مانگا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرح سعد رفیق نے آنکھیں کھول کے پڑھنے کو کہا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب تابوت نکلے گا کرپشن کا وہاں سے، تو اس نے رانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جناب گلی اور محلوں سے تابوت نکلیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو ذرا یاد کر لیں کہ آپ لوگ یہ کب کہتے ہیں. آپ لوگ ابھی سے اس کو عدالت کو ہدف بنا رہے ہیں، ججز کو ہدف بنا رہے ہیں، انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی یہ میں نے نام لے کر آپ کو بتایا. لیکن اب یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اور آئی تھنک کہ اس ٹائم اینڈ ایج میں جب میڈیا اتنا متحرک ہے، عوام بیدار ہو چکی ہے، the country is moving forward، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر اٹیک کرے یا کوئی غلط الفاظ کا چناؤ کرے یا استعمال کرے. مگر فیصلہ جو بھی آیا، فیصلے سے اگری یا ڈس اگری کرنا بہرحال ہر ایک کا حق ضرور ہے. بیکاز ونس ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تب عوام کی اونرشپ میں آ جاتا ہے. جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں کلپ چلاؤں گی عمران خان صاحب کا. شاید وہ خود دیکھ رہے ہوں،
شاید کہیں نہ کہیں اس کی جو کچھ سوالات کے جوابات ہیں وہ مل جائیں, کیونکہ اٹس انفیئر کسی اور سے جواب مانگنا. ہی ہمسیلف ہیز ٹو آنسر. ایشو ہیں اگر آپ مجھے سمجھائیں, بیکاز آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کو میں آپ کے سارے بیانات نکال رہی تھی فرام دا لاسٹ 1 decade, لاٹ آف کنفیوژن. پہلے جو سوان ایفیڈیوٹ ہے وچ از اے لیگل ڈاکیومنٹ جمائمہ کا, اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ عمران خان نیازی bought this, خریدی اس نے, اور میرے نام کی ایز بے نامی ٹرانزیکشن, کوٹ ان کوٹ بے نامی ٹرانزیکشن, سیم بے نامی ٹرانزیکشن جس کے خلاف آپ ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر کچھ ثابت ہو گیا, پرائیویٹ یا پبلک لائف میں بے نامی ٹرانزیکشن میرے قریب بھی آئی اس طرح کی. فرسٹ یور ریئیکشن آن دیٹ اینڈ دین 2-3 other questions. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, پہلے اس کو ذرا یہ جو بے نامی وغیرہ سے نکل کے پہلے مجھے یہ بتائیں, فلیٹ میرا, میں وہ بیچتا ہوں, وہ بیچ کے اس کو پیسے دیتا ہوں, اور وہ پیسے کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ وہ یہاں اس لیے یہ خریدتی ہے اپنے نام پہ کیونکہ میرے پاس پورا پیسہ نہیں ہوتا. ٹھیک, پہلے مجھے بتائیں کہ بیوی لیتی ہے اپنے نام پہ, اس میں تو کوئی غلط نہیں, باہر سے پیسہ لا کے مگر اس کو بینیفٹ نہیں ہو رہا نا, اس کا بے نامی وہی ہوتی ہے. سن تو لینا, پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ وہاں سے اپنے نام پہ یہ زمین لے لیتی ہے, وہ ہوتی ہے میری بیوی, اس میں تو کوئی غلط کام نہیں, مگر اپنے نام سے نہیں غلط کام, صحیح ہے, مگر اس کے پیسے تو آپ نے دیے نا. نہیں, میں نے ابھی کہا دیا, میرے پاس اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسے دیتا, میں خود ہی اپنے نام پہ لے لیتا. یہ ان کا سوان پاور آف اٹارنی, جنرل پاور اٹارنی جو انہوں نے دی, ایفیڈیوٹ ہے ان کا, 300 کنال پرچیز بائی عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی اینڈ دین ٹرانسفرڈ ان مائی نیم ایز اے بے نامی ٹرانزیکشن. پھر سن لیں, پہلے سن لیں. یہ صحیح ہے نا؟ نہیں, پہلے مجھے بتا, مجھے یہ نہیں پتا کیا ہے, میں پہلے یہ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے تو کبھی دیکھی نہیں. یہ کبھی نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھی. آپ کہتے ہیں بے نامی آپ نے نہیں رکھی. آپ کی اہلیہ, سابق اہلیہ جمائمہ خان نے جب آپ کو پراپرٹی آپ کی واپس کی خان صاحب, اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ زمین خرید کے ان کے نام بے نامی ٹرانزیکشن کی. یہ پہلی جگہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, یہ ان کا پاور آف اٹارنی, یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. انلیگل چیز کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے بے نامی میرے نام کی, میں کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی ہے, میں ان کی پراپرٹی واپس کر رہی ہوں. پورے ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہے. کاشف, میں اس کے نام پہ پراپرٹی اچھا, میں اس کے نام پہ پراپرٹی کیوں خریدتا, کیا ویسے بھی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. سپوزنگ, اچھا اب سپوزنگ مجھے دوسری چیز لے لیں, میں اگر جمائمہ کے نام پہ پراپرٹی لے بھی لیتا, آپ اگر شادی شدہ ہیں, آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کی ساروں کی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, تم کو ڈکلیئر تو ویسے کرنی پڑنی تھی. مجھے یہ ایشو بتائیں اس میں, اگر یہ بنامی اس لیے کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بنامی کیسے, اس میں مجھے فائدہ کیا ہونا تھا کہ اس کے نام پہ پراپرٹی لینا, وہ مجھے ویسے بھی ڈکلیئر کرنی پڑنی تھی. وہ آپ نے ڈکلیئر 2002 کے اس میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں تو نہیں, تو وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ میرے نام پہ نہیں تھی. جب میری ڈیورس ہوئی تو میرے نام پہ آئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. 2002 میں جو آپ نے گوشوارہ سبمٹ کرایا وہ ایکچولی فیکچولی جمائمہ کے نام پہ تھی, جمائمہ کی پراپرٹی تھی, پیسے اس نے دیے تھے, تو میں اپنے گوشوارے میں کیسے ڈکلیئر کر دیتا؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ جی بیوی کے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. نہیں کاشف, اب آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں.